अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का अल्लाह का शुक्र है हमारी ये भी सेकंड वीडियो है और हमने सीरीज़ को इंशाल्लाह पूरा करना है बहुत जल्द। उम्मीद ये है कि अगर आप ये वीडियो 2021 फरवरी में देख रहे हैं तो 5 फरवरी तक हम ये पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह पूरी करेंगे। इस सीरीज़ का फोकस क्या है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हम इस्लामियात और 4 लेवल्स IGCSE का पूरा सिलेबस पैटर्न पेपर पैटर्न हर चीज़ को कवर करना चाह रहे हैं सीरीज़ के अंदर, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स की इसमें रिक्वेस्ट थी। और जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता ये वीडियोस रेलिवेंट रहेंगी। कभी चेंज हो गया तो इंशाल्लाह नई वीडियो बना लेंगे। बिफोर स्टार्टिंग मेरी आपसे जो आम तौर पे रिक्वेस्ट होती हैं वही रिक्वेस्ट आज भी है। एक तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आप क्या देख के पढ़ा रहे हैं, तो ये मेरे अपने नोट्स हैं। ये आपको educatachange.com के फ्री सेक्शन पे मिल जाएंगे, वहाँ ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। मैं अपने खुद के नोट्स यूज़ करता हूँ जो मैंने खुद बनाए हैं, यानी बुक्स वगैरह से। मैं किसी टीचर और के नोट्स यूज़ नहीं कर रहा होता। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और आपको न्यू कंटेंट मिलता रहे। कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि हम इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट का फ्री कंटेंट इस पर डालेंगे और काफ़ी डालेंगे। और मेरी खुद की क्रेडेंशियल्स, मोस्टली लोग पूछते हैं कि आपकी क्रेडेंशियल जो आप पढ़ा रहे हैं क्या है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ओवरऑल 154 ए ग्रेड्स हैं जो टोटल मेरे ग्रेड्स का काउंट है। उसके अलावा 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं कम से कम, जो 7 डिस्टिंक्शंस हैं मेजर वंस। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि मोस्ट सब्जेक्ट पढ़ाना मेरे लिए आसान है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि यार मेरे educatachange.com पे कोर्सेज चल रहे हैं। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप तो 21 में देख रहे हैं, 2030 में देख रहे हैं, द रीज़न इज़ कि मेरे educatachange.com के ऊपर फ्री हमारे educatachange.com के ऊपर हमारे फुल स्केल कोर्सेज और हमारे क्रैश कोर्सेज दोनों चल रहे हैं। फुल स्केल कोर्सेज आप तब लेंगे अगर आप यानी परचेज़ करना चाहते हैं, आप में इस्तात है, आप ले सकते हैं। तो आप फुल स्केल कोर्सेज को तब ऑप्ट करें जब आपने इन डेप्थ सिलेबस पढ़ना हो, बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना हो, बहुत सारे पेपर्स करने हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनका मटीरियल बनाया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं हमारे फरवरी 2021 में, तो सिलेबस जो है हमारा अपलोड हो रहा है, उसका रोज़ जो है उस पर मटीरियल आ रहा है। और अगर आप पास पेपर ज़्यादा करना चाहते हैं, आपका फोकस है रिवीजन के ऊपर, 2 महीने में पूरा वो कवर करना चाहते हैं, तो हमारे क्रैश कोर्सेज को ज़रूर बाय करें। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे क्रैश कोर्सेज या फुल स्केल कोर्सेज की जो इनकम होती है वो पर्सनल यूज़ से नहीं होती, उससे हम एक स्कूल बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं। हम कोई उसमें से इनकम अपने ज़्यादा खर्च नहीं करते। उसके अलावा educatachange.com के ऊपर जो फ्री सेक्शन है वहाँ बहुत सारा फ्री मटेरियल पड़ा है। इस चैप्टर के नोट्स पड़े हुए हैं जो मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो ये चीज़ें आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एलॉटी स्टडी जो है AYLOTISTUDY.com, ये बेसिकली मेरी कंपनी के नाम पे एलॉटी स्टडी बनी हुई है। इसके ऊपर बहुत सारा फ्री रिसोर्स पड़ा है। रोज़ वहाँ पे न्यू फ्री रिसोर्स आ रहा है, मेरा अपना भी और हमारे कंट्रीब्यूटर्स का भी। कंट्रीब्यूटर आप भी बन सकते हैं। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, लेकिन आप जो है अपना एजुकेशनल मटेरियल शेयर कर सकते हैं, वो आपके नाम से पब्लिश होगा। उसका पूरा प्रोसीजर वहाँ मौजूद है, आप वो कर सकते हैं। तो उसको जरूर विजिट करें। वहाँ टॉपिकल पास पेपर, सॉल्व पास पेपर, स्केड्यूल किस तरह 2 महीने में प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, पेपर अटैम्प्ट कैसे करनी है, नोट्स, वीडियो, सब कुछ आता रहता है। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन आस्किंग का सेक्शन भी है जहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा मेरा फेसबुक ग्रुप का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ मैं खुद अवेलेबल होता हूँ सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बहुत सारे आपको फ्री रिसोर्सेज का थ्रेड्स वहाँ मिल जाते हैं। और उसके अलावा ये कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो नई चीज़ें आएंगी उनके भी डालता जाऊँगा, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें वीडियो की। अब हम आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। पहले बेसिकली मैं आपको ये समझा दूं कि हमारे सिलेबस में जो चैप्टर 1 है, हमारा आज का फोकस रहेगा अल्लाह हिमसेल्फ वाले जो हमारे कुरानिक पैसेजेस हैं उनके ऊपर, उनकी डिस्कशन के ऊपर, उनके पार्ट ए और पार्ट बी के आंसर्स के ऊपर। तो थिंग इज़ के जो हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है कि बेसिकली आप जब किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, आप जब रिलीजन को स्टडी करते हैं, तो उसमें बहुत सारे आपको मेजर थीम्स मिलते हैं कि ये मेन बातें हैं जिनको बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार डिफरेंट अंदाज से बताया जा रहा है। ठीक है, तो कुरान मजीद में भी इस तरह के बहुत सारे थीम्स हैं। यहाँ हमारे सिलेबस में 3 मेन थीम्स शामिल हैं। एक अल्लाह इन हिमसेल्फ के कुरान मजीद में खुदा ताला ने अपने बारे में क्या बताया। उसके अलावा दूसरी जो हमारे पास हमें उसमें थीम मिलता है वो है अल्लाहज़ मैसेंजर्स, यानी खुदा ताला के जो अंबिया हैं या जो मैसेंजर्स थे उनके बारे में, रसूलों के बारे में जो है उसके बारे में हमें कुरान शरीफ में क्या मिलता है। वहाँ हमें कुछ रसूलों की जो है स्टोरीज़ पढ़नी पड़ेंगी, यानी जो उनकी वो हैं, उनका बैकग्राउंड, उनकी जो बैक डिटेल्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। और तीसरा जाता है अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड की जो दुनिया बनी हुई है, इंसान है, हैवान है, जानवर हैं, आपके आसमान है, ज़मीन है, इसके साथ खुदा ताला का रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में खुदा ताला ने क्या बताया हमें कुरान शरीफ के अंदर। ठीक है, ये सिलेक्टेड पैसेजेस हैं कुरान शरीफ से, कैम्ब्रिज ने सिलेक्ट किए हुए हैं, कुछ आयतें हैं, कुछ पूरी सूराज हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। और हमें इसमें से एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो ज़रूर करना होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह आपने अगर आंसर करना है, अगर आप उसका मेरा बताई बातें भूल जाएँ तो आंसर करने का मेथड क्या होगा, जिस तरह आपने ऑन द स्पॉट आंसर करना है। अब मैं आपको हर एक जो है, हम लोग शुरू करते हैं अल्लाह इन हिमसेल्फ वाले जो हमारे पैसेजेस हैं, उसमें मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता जाता हूँ, पार्ट ए के लिए भी और पार्ट बी के लिए भी, जो अगर आपके जहन में रह जाए तो आप वहाँ लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे उसमें वो है, जो सबसे पहले हमारे उसमें यानी हमारे उसमें जो वो आती है पैसेज आता है, ये अल्लाह इन हिमसेल्फ का पैसेज है। सूरा बकरा आयत नंबर 225 या जिसे हम कहते हैं आयतुल कुर्सी जो है, इसका जो पार्ट ए होगा
اس کے آنسر میں آپ یہ چیزیں لکھ سکتے ہو. پہلی چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک مین تھیم ہے, اللہ تعالیٰ کی وننس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے. پھر اس کے بعد ہم اگلی ورڈس پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دا لیونگ, دا سیلف سبسسٹنگ, دی اٹرنل. ٹھیک ہے, اب یہاں اٹرنل ورڈ کا مطلب سمجھو. میں نے پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ اٹرنل ورڈ کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, سم تھنگ دیٹ ہیز نو اسٹارٹ اور نو اینڈ. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات اٹرنل ہے, اس کا کوئی اسٹارٹ یا اینڈ نہیں ہے, اس ذات کو ڈیتھ نہیں آئے گی, دیٹ بینگ ول لیو فار ایور. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ یہ بات لکھ سکتے ہو کہ ایک تھیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ از ایور لاسٹنگ, دیر وڈ بی نو اینڈ ٹو دا بینگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, تیسرا وہاں ورڈ جو ایک مین یوز ہوا ہے تھیم کے اندر, اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہو, وہ ہے سیلف سبسسٹنگ. دیکھو یہاں اس ورڈ کو سمجھو. سبسسٹنس ہوتا ہے اپنے آپ کو مینٹین کرنا, بالکل سمپل انداز میں بتاؤں تو. ٹھیک ہے, انسان سیلف سبسسٹنگ نہیں ہے, ہم ڈپینڈنٹ ہیں دوسری چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے. جیسے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے, ہمیں سلیپ کی ضرورت ہے, نیند کی, اپنی تھکن مٹانے کے لیے. خدا تعالیٰ کی ذات اکیلی ذات ہے جو سیلف سبسسٹنگ ہے, وہ کسی اور چیز پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. خدا تعالیٰ کو نہ تو بھوک لگتی ہے, نہ نیند آتی ہے, تو نہ اس کو فوڈ کی ضرورت ہے, نہ اس کو سلیپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈز ناٹ نیڈ فوڈ اور سلیپ بیکاز ہی از سیلف سبسسٹنگ, ہی کین مینٹین ہم سیلف. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھو آیت الکرسی میں آگے پڑھو تو وہاں جاتا ہے نو سلمبر کین سلیز ہم نور سلیپ. یہاں اچھا قرآن شریف میں جتنے بھی ورڈ آپ کو ملیں گے نا, جو ورڈز ہیں, ایکسپریشنز ہیں, جو باتیں کی گئی ہیں, تمام باتیں فار اے ریزن لکھی گئی ہیں. ان میں کوئی بھی آپ دیکھو گے نا, یعنی قرآن شریف میں جو بھی چیز آپ کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا آپ کو ریزن نہیں ملے گا کہ یہاں یہ ورڈ کیوں یوز ہوا, کوئی اور ورڈ کیوں نہیں یوز ہوا. دیر آر ریزنس فار دیٹ. ٹھیک ہے, جس طرح میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں, یہاں جو ورڈ ہے سلمبر کا, دیکھو ایک ہوتی ہے سلیپ. سلیپ کا مطلب ہے آپ سوئے ہوئے ہو. ٹھیک ہے, آپ نیند کی کیفیت میں ہو. سلمبر کا مطلب ہوتا ہے غنودگی. ٹھیک ہے, ایک جھونکا نیند کا, جو تھکن سے کبھی کبھی نہیں ہوتا, آپ بہت تھک جاؤ تو بیٹھے بیٹھے غنودگی ہو جاتی ہے. یہاں وہ یعنی یہاں آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے اس کے اندر, آیت کے اندر, کہ نو سلمبر کین سیز ہم نور سلیپ, کہ نیند تو دور کی بات, نیند آنا تو بہت دور کی بات ہے, خدا تعالیٰ کو جو ہے نیند کا جھونکا یا غنودگی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں لکھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر چیز کے اوپر دیکھ رہا ہے, یعنی واچ کر رہا ہے, اور کبھی اس سے تھکتا نہیں ہے, کیونکہ جو نیند ہے ہمیں پتہ ہے کہ سلیپ آپ کو یعنی تھکن کا ایک وہ ہے. تو اس سے دو چیزیں پروو ہوتی ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ کو تھکن نہیں ہوتی, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے, اس کو کوئی یعنی جھونکا بھی نہیں آتا نیند کا. اگلی چیز یہ کہ ایوری تھنگ بلانگس ٹو ہم, تو اس کا مطلب یہ آپ یہاں تھیم رکھ سکتے ہو کہ ایوری تھنگ از دا کریشن آف اللہ اینڈ ایوری تھنگ, اللہ تعالیٰ ہیز پاور اوور ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ وہ بتاتا ہے نو ون کین انٹرسیڈ ان ہز نالج. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ یہ لکھ سکتے ہو, یہاں تھیم یہ ہے کہ آل نالج از گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہو کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جو نالج ہے وہ خدا تعالیٰ نے سکھایا تھا, حضرت آدم علیہ السلام کو خود سے کچھ نہیں پتا تھا, اور اگر خود سے پتا ہونا ایک فیکٹر ہوتا تو پھر جو آپ کے اینجلس تھے یا جو آپ کے فرشتے تھے ان کو بھی پتا ہوتا, لیکن جب ان کا وہ ہوا تو ان کو نہیں پتا تھا, حضرت آدم علیہ السلام کو پتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا. یہ ہم آگے ایک اور پیسج میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جو میسنجرز والا پیسج ہے. خیر, اس کے بعد آ گیا ہی نوز ایوری تھنگ دیٹ از اکرڈ, یعنی جو اگلی آپ اس کو پڑھتے جاؤ گے تو آپ کو نیکسٹ مین تھیم یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب کچھ پہلے ہو چکا ہے اور جو سب کچھ آگے ہونا ہے اس کا نالج ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہیز نالج آف ایوری تھنگ. ٹھیک ہے جی, اگلا ہے ہی گیوز ہز نالج ایز ہی ولتھ. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ان ٹرانسلیشن ملے گی. مطلب اس کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنا نالج اپنی مرضی سے دیتا ہے. کوئی انسان, کوئی حیوان, کوئی یعنی وہ آپ کا کوئی اور کریٹڈ بینگ اپنی مرضی سے خدا کا نالج نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ہمیں اس کا نالج ملے گا. جیسے یہاں آپ ایگزامپل کوٹ کر سکتے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ جگہوں پہ اسپیسیفک ایگزامپلز ہیں. یہاں آپ ایگزامپل کوٹ کر سکتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ دیا تھا, اختیار دیا تھا کہ وہ یعنی جو مردہ ہوتا تھا اس کو خدا تعالیٰ کے نام سے زندہ کر دیتے تھے. اب آپ یہاں لکھو گے کہ کرسچنس کا بلیو ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے کرتے تھے. ہم مسلمانوں کا بلیف اس آیت کی یعنی اس کے اندر روشنی میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نالج تھا, وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کرتے تھے, خود وہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح سے اس میں چڑیا بنا کے روح پھونکنے والی بات آپ کو مل جاتی ہے, اس طرح کی چیزیں. اور اس کے بعد آ گیا ہی از دا رولر آف ایوری تھنگ, تو اس کا مطلب یہ کہ ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ. آپ یہ لکھ سکتے ہو ہی نیور گیٹس ٹائرڈ آف گارڈنگ اٹ, تو یہاں آپ یہ لکھ سکتے ہو اس کا مین تھیم یہ ہے کہ سب سے اچھی پروٹیکشن جو ہے, دا بیسٹ پروٹیکشن کین بی گیون بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیکاز ہی نیور گیٹس ٹائرڈ. آپ اگر ایک باڈی گارڈ رکھو گے وہ تھک جائے گا, اس کو نیند چاہیے, اس کو بھوک لگی ہے, وہ کہ کسی اس میں آ سکتا ہے, جھانسے میں آ سکتا ہے کسی بندے کے, لیکن اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ایک اکیلی ایسی پروٹیکشن ہے جو کسی اس طرح کی چیز سے, ہر اس طرح کی چیز سے پاک ہے. اس کو تھکن نہیں ہوتی, اس کو نیند نہیں آتی, تو دیٹ از دا بیسٹ پروٹیکشن یو کین گیٹ. اور لاسٹ میں سے پتہ لگتا ہے کہ یس پاور اوور ایوری تھنگ, تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری تھنگ از یعنی ایوری تھنگ از انڈر دا رول آف اللہ. یہاں آپ یہ لکھ سکتے ہو پارٹ اے کے اندر
کہ جو یعنی مین بات یہاں پہ لکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے, ایوری تھنگ ایلس از کریٹڈ. کریٹڈ بینگ جو ہے نا اس کو کریٹر کے اوپر کوئی پاور نہیں ہوتی. یہاں پہ ایک ایگزامپل کوٹ کر سکتے ہو کہ یہ جو ڈیتھ ہے, آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا بلیف یہ ہے کہ ڈیتھ از اے کریٹڈ بینگ. ڈیتھ, سلیپ, فوڈ یہ ہمیشہ سے ایگزسٹ نہیں کرتی. دیز ہیو بین کریٹڈ فار کریٹڈ بینگس. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے ان چیزوں کو ہم کریٹڈ بینگس کے لیے. انسان کو بھوک لگتی ہے, انسان کو نیند آتی ہے, انسان کو موت پہ ہوتی ہے. ہمیں یہی پتہ ہے کہ قیامت کے بعد جو ہے ڈیتھ کو ختم کر دیا جائے گا. ڈیتھ یعنی ڈیتھ کی ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے گی. تو جو چیز ہے ہی کریٹڈ, ڈیتھ ایک کریٹڈ چیز ہے, وہ کریٹر کو افیکٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اب آ جاتا ہے مشکل پارٹ بھی کہ اس کا امپیکٹ لکھنا ہے, اس کو کنیکٹ کرنا مسلم لائف سے. وہاں آپ یہ پوائنٹس لکھ سکتے ہو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وننس کے بارے میں بات کی گئی ہے, تو ہمیں کسی اور بت برا کو نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے, دوسری چیز ہمیں یہاں پتہ ہے کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے, ہمیں یعنی مسلمانوں کو یہ بلیف رکھنا چاہیے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی یعنی اللہ تعالیٰ سیلف سبسسٹنگ ہے, تو ہمارا بلیف یہ ہونا چاہیے کہ اس کو بھوک یا پیاس یا اس کو نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ گیا یہاں پہ نیکسٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ نو ون کین انٹرسیڈ ان ہز نالج ایکسیپٹ ایز ہی ولتھ. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ یہ لکھ سکتے ہو کہ جو پامسٹ ہوتے ہیں, ہم مسلمانوں کو پامسٹ کے پاس, یہ جو جوشی ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. ریزن کیا ہے, ان کو غیب کا نالج نہیں ہے. وہ آپ کا ہاتھ پڑھ کے فیوچر نہیں بتا سکتے, وہ گلوب میں دیکھ کے فیوچر نہیں بتا سکتے. فیوچر کا نالج, غیب کا نالج صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو ہم مسلمانوں کو ان کے پاس, پامسٹ وغیرہ کے پاس نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ گیا جو نیکسٹ چیز ہے کہ یہ جو پامسٹ والی بات ہوگی. اچھا, پھر ہمیں یہی بتایا جاتا ہے صورت میں, یعنی بات آئی تھی اس آیت کے اندر کہ ہی نوز ایوری تھنگ, جو ہو چکا ہے جو ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں برے کاموں سے بچنا چاہیے. ہم بے شک پبلک میں یا پرائیویٹ میں, کیونکہ پرائیویٹ والی چیز بھی خدا تعالیٰ کو پتہ ہے. ہم جو پرائیویٹ میں گناہ کریں گے وہ خدا تعالیٰ کو پتہ ہے. تو جب اس کو ہر چیز پتہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے, تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے. اس بعد آ گیا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے, ہی از آلویز گارڈنگ اوور ایوری تھنگ. تو ہمیں پروٹیکشن خدا تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اگر آپ کو رسک ہے کسی چیز کا, آپ کو ڈر لگ رہا ہے, تو کسی انسان سے, کسی درخت سے, کسی جن سے, کسی بھوت سے آپ نے پروٹیکشن نہیں مانگنی. آپ سیدھا خدا تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگو, کیونکہ اس کو نہ نیند آتی ہے, نہ وہ تھکتا ہے, وہ ہمیشہ جو ہے گارڈ کر رہا ہے. تو جو مسلمان ہیں اور جو ہیومنز ہیں, ان کو اگر یعنی پروٹیکشن کی ضرورت ہے, وہ خدا تعالیٰ سے مدد مانگیں, اس سے پروٹیکشن مانگیں. اور جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رولر ہے, ہمیں آخر بات لگتی ہے کہ ہیز پاور اوور ایوری تھنگ. جب وہ ہر چیز کا رولر ہے, ہر چیز کے اوپر یعنی اس کا جو اختیار ہے خدا تعالیٰ کا ہے, تو پھر ہم کسی کریٹڈ بینگ کی تو نہیں کریں گے نا, پوجا کریں گے یا اس کا یعنی جو ہوتا ہے عبادت کریں گے. ہماری جو عبادت ہے وہ ہونی چاہیے کریٹر کے لیے, باقی ہر چیز تو اس کے انڈر ہے. جو کریٹر ہے ہم اس کی بات کریں گے. تو جو مسلمز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ورشپ کریں, انسانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ورشپ کریں. یہ ہمارا جو ہے وہ پہلا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اس طرح جو آپ کو نیکسٹ وہ ہے, یعنی جو نیکسٹ سورہ ہے, سورہ 6 جو ہے آپ کی, اس میں سورہ نام کی جو ہماری کچھ جو وہ ہیں ورسز ہیں وہ شامل ہیں. اس کا جو پارٹ اے ہے اس کے اندر آپ یہ باتیں لکھ سکتے ہو, میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ون ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس نے ہی ہیونز اور ارتھ بنایا ہے. ہیونز اور ارتھ یہاں پہ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمینوں میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. کیونکہ دو ہم یعنی اگر آپ پرسپیکٹو سے دیکھو تو یا آسمان ہے یا زمین ہے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ ورڈ یوز ہوا ہے, وہ میں آپ کو یہاں پہ نا کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اس کو سمجھیں. قرآن شریف میں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہر جگہ جو ورڈز کی یوزیج ہے نا وہ بڑی اسپیسیفک ہے, ان کا ایک بڑا سیریس مطلب ہے. اس کو یہاں پہ کلیئر کرنا اپنے ذہن میں. وائف کے لیے نا, یہ میں آپ کو ایک اس سے ہٹ کے ایک بات بتا رہا ہوں, عورت کے لیے, وائف کے لیے قرآن شریف میں بہت سارے ورڈز یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ورڈ کا اپنا مطلب ہے. اب اس پرٹیکولر پیسج میں نا, ان 3 سے 4 آیات میں جو ہمارے اس سورۃ انعام کی ہمارے اس میں شامل ہیں, یہاں ورڈ یوز ہوا ہے کنسورٹ کا. ٹھیک ہے, جب آپ اسے ٹرانسلیٹ کرتے ہو ورڈ کو, تو اس کا مطلب صرف وائف نہیں بنتا, اس ورڈ کا مطلب بنتا ہے کنسورٹ. یہاں پہ ورڈ بیسکلی یوز کیا ہوا ہے, یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ کین ہی ہیو اے سن وین ہی ڈز ناٹ ہیو اے کنسورٹ, کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. یعنی یہ کرسچنس کو بیسکلی آنسر دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی کنسورٹ ہی نہیں ہے کوئی. اب یہ کنسورٹ کا ورڈ صرف وائف کا نہیں ہے, صرف عورت کی سینس میں نہیں ہے. کنسورٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے بچہ پیدا کرنے والی, بچہ جننے والی, فیمیل کریکٹر ہو کین گیو برتھ ٹو سم ون. بڑا اسپیسیفک ورڈ ہے یہ. دیکھو اب جواب ہے کرسچنس کے لیے, یا جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے, اس وقت کرسچنس کی یہ بات تھی, وہ یہ کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کا جو ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں, یہ بات جو کرتے تھے. تو اس کا جواب دیا گیا قرآن شریف میں کہ یہ پاسبل ہی کیسے ہے جب خدا تعالیٰ کی کوئی کنسورٹ نہیں ہے, کوئی ایسی یعنی بینگ نہیں ہے جو بچہ جننے والی, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ بچہ ہو سکے یا سن ہو سکے. ٹھیک ہے,
تو یہ بڑا اسپیسیفک ورڈ ہے. آپ لکھو گے کہ اس ورڈ کا مطلب ہے سم ون ہو کین پروڈیوس اے میل آفسپرنگ اور آفسپرنگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہے ہی نہیں تو دیٹ از نو پاسبلٹی کہ اللہ نعوذ باللہ میں ہیو اے سن. ٹھیک ہے, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے اس ورڈ کو ذہن میں رکھنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. اس بعد آپ یہ لکھ سکتے ہو کہ ہی ہیز کمپلیٹ نالج آف آل دا کریشن. اس کے بعد یہ کہ ہی از دی اونلی گاڈ ورتھی آف ورشپ. اچھا, اس میں یہاں پہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ جب ہی از دا اونلی گاڈ ورتھی آف ورشپ وین ہی ہیز دا کنٹرول ایوری تھنگ, تو ہی از دا اونلی بینگ ہو کین کریکٹ آل دا ایشوز وی آر فیسنگ ان آور لائف. ٹھیک ہے, بڑا امپورٹنٹ بات ہے. یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا وہ ہے, ہیومن مائنڈ کین ناٹ کمپریہینڈ واٹ اللہ تعالیٰ از. یعنی ہمارا ذہن جو ہے, یعنی جو ہمیں انسان کو ذہن دیا گیا ہے, یہ ایک کریٹڈ چیز ہے, اس کی کچھ لمٹس ہیں. جس چیز کو ہم پرسیو کر سکیں نا, وہ خدا تعالیٰ نہیں ہو سکتی. یہاں پہ اس بات کو سمجھو, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس بات کو سمجھنا ہمیں ویسے ہی بڑا ضروری ہے ہماری لائف کے لیے. یہاں پہ سمجھیں کہ ہیومن مائنڈ ایک کریٹڈ چیز ہے, یہ ان لمیٹڈ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے کریٹڈ تھنگ. اس کی لمٹس یہ ہیں کہ یہ بنائی ہوئی کائنات کو تسخیر کر سکتی ہے. جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کو سمجھ سکتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یعنی ہمیں ایک پتہ ہے کہ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ کائنات جو ہے انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے. انسان جو کائنات ہے ہماری یونیورس ہے, اس کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے, اس کو ڈسکور کر سکتا ہے, اس میں یعنی انوینشن کر سکتا ہے ایکسیٹرا. لیکن یونیورس از اے کریٹڈ تھنگ, اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. انسان کا دماغ از اے کریٹڈ تھنگ. ہمارا دماغ ایک کریٹڈ چیز ہے جس کی لمٹس یہ ہیں کہ وہ جو یونیورس ہے صرف اس کو سمجھ سکتا ہے. ہمارا دماغ اس سے اوپر نہیں سمجھ سکتا. اینجلز کیسے ہیں, فرشتے کیسے نظر آتے ہیں, یا فرشتے یعنی کیا کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ اب یہاں پہ یعنی یہ چیزیں ہمارا دماغ سمجھ نہیں سکتا. تو یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بینگ ہے وہ انسان کے دماغ کے لیے انکمپریہنسیبل ہے, نہیں سمجھ سکتا انسان. تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز آپ سمجھ سکتے ہو نا, وہ چیز تو خدا نہیں. اگر آپ لائٹ کو دیکھ سکتے ہو, لائٹ خدا نہیں ہے. آپ درخت کو دیکھ سکتے ہو, درخت خدا نہیں ہے. آپ آسمان کو دیکھ سکتے ہو, آسمان خدا نہیں ہے, کیونکہ آپ اس کو کمپریہینڈ کر سکتے ہو, سمجھ سکتے ہو. جو چیز انسان کی سوچ سے بالا تر ہے نا, یعنی خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے بیسیکلی وہ انسان کی مائنڈ کی کمپریہنشن سے, گریسپ پہ, سوچ سے بالا تر ہے. ہم اسے یعنی اس طرح نہیں پرسیو کر سکتے کہ خدا تعالیٰ کیسا دکھتا ہوگا یا یہ چیزیں, یہ ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. دس از ناٹ اے پارٹ آف آر کمپریہنسبلٹی. ٹھیک ہے, یہاں یہ بڑی مین بات بتائی گئی ہے, اس کو آپ یہاں ایکسپلین کر سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, آپ یہ بات یہاں کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک بات بتائی گئی ہے, اینڈ میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی بلیسنگس کو سمجھو. ٹھیک ہے, یعنی خدا تعالیٰ کو, یعنی اس کو خدا تعالیٰ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ یو کین انڈرسٹینڈ, یعنی یو کین یوز دا بلیسنگس آف اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ٹو انڈرسٹینڈ ہز باؤنٹیز. یعنی آپ کو دیکھو, انسان یوں سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھ دی ہے, کان دیا ہے, ناک دیا ہے, اتنی بڑی میرے اوپر بلیسنگ ہے, تو خدا تعالیٰ کتنا زیادہ بلیس کرنے والا ہے, یعنی وہ کتنا زیادہ انسان کو بلیس کرتا ہے. یہاں پہ ایک چیز پھر سمجھیں, ہم بلیسنگ سے خدا کی صفات کو وہ سمجھتے ہیں, ہم خدا تعالیٰ کو پھر بھی گریسپ نہیں کر سکتے. ہمارے مائنڈ میں اتنی کمپریہنسبلٹی نہیں ہے کہ ہم لوگ, یا ہمارے مائنڈ میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ خدا تعالیٰ کیسا ہے. یعنی بیسکلی ہم جس طرح یہ بات ہوتی ہے خدا تعالیٰ کس طرح نظر آتا ہے, یا یہ چیزیں, یہ ہماری کمپریہنسبلٹی نہیں ہے. ہمارا دماغ اس لیول پہ ہے ہی نہیں, ہمارے دماغ کی لمٹ سے اوپر ہے وہ چیز. ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے, ہمیں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو بلیسنگز ملی ہوئی ہیں, جیسے ان سے آپ خدا تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکتے ہو, اس کی باؤنٹیز کو, اس کی کوالٹیز کو جو ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر سکتے ہو. کہ دیکھو جیسے فار ایگزامپل, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ نوازا ہوا ہے تو وہ نوازنے والا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مسائل کو حل کیا ہے تو وہ مسائل حل کرنے والا ہے. یہ اس کی صفات ہیں, دیز آر ہز کوالٹیز. اب یہاں ایک چیز ڈسٹنکشن پیدا کریں, کوالٹیز اینڈ دا بینگ اٹ سیلف, دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. ہم بینگ کو گریسپ نہیں کر سکتے, اس کو نہیں سمجھ سکتے, ہم اس کو پرسیو نہیں کر سکتے اس لائف میں, اس ہیومن لائف کے اندر. ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ, جو ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ وہ کریں, یعنی جو بلیسنگز ہیں اس سے صفات کو سمجھو. اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر رہا ہے تو وہ رحم کرنے والا ہے, ہم پہ برکتیں کر رہا ہے تو وہ برکت کرنے والا ہے, ہم پہ اگر آسانیاں پیدا کر رہا ہے تو وہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں باتیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو انسان کو چاہیے کہ وہ بلیسنگس کو دیکھ کے صفات کو سمجھنے کی کوشش کرے, بلیسنگس کو دیکھ کے ذات کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ ذات کو ہم لوگ گریسپ نہیں کر سکتے, ہمارے اس کے اندر نہیں ہے, ہماری پرسیپشن کے اندر نہیں ہے. دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں جب آپ امپیکٹ کی بات کرو, میں وہاں بتاتا ہوں اس کے بارے میں.
جو سیکنڈ پارٹ ہے وہاں سے ہم لوگ اس میں نہیں، جس کا بی پارٹ ہوگا وہاں لکھ سکتے ہیں کوئی اور چیز مسلمانوں کو یہ ماننا چاہیے کوئی اور چیز وردی آف ورشپ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے. ہمیں یہ نہیں ماننا چاہیے، ہمیں اس بات پہ پیور بلیف ہونا چاہیے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ صرف ایک میسنجر ہیں، یعنی نبی ہیں، نبی تھے، میسنجر تھے، اور وہ جو ہے قیامت کے قریب واپس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے. وہ یعنی کہ خدا تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے، خدا تعالیٰ کے بیٹے وہ نہیں ہیں، ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ چیز آ گئی کہ ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے. اس کے بعد یہ آ گیا کہ جب مسئلے میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یعنی مدد مانگنی چاہیے، انسانوں سے نہیں مانگنی چاہیے. اب آ گئی وہ بات ہیومن مائنڈ کمپریہینڈ کرنے والی کی بات. جس چیز کو ہیومن مائنڈ ایگزیکٹلی پرسیو کر سکتا ہے نا، دیٹ تھنگ از ناٹ گاڈ. تو یہاں پہ مسلمانوں کو یعنی مسلمانوں کو اگر کوئی چیز ٹیسٹ کرنی ہو، کوئی اگر آپ پاس کوئی اور مذہب کا بندہ آتا ہے اینڈ ہی وانٹ، وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ یار یہ بتاؤ کہ فلاں چیز گاڈ کیوں نہیں ہے، تو آپ اسے یہ کہو گے کہ ہمارا مائنڈ اسے پرسیو کر سکتا ہے اس لیے وہ چیز گاڈ نہیں ہے. وہ کہتا ہے، ایک بندہ آتا ہے جو درخت کو پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے یار درخت گاڈ کیوں نہیں ہے. آپ اسے کہو گے یار درخت کو میرا مائنڈ پرسیو کرتا ہے، مجھے رنگ پتہ ہے، مجھے شکل پتہ ہے، مجھے پتہ ہے نظر کس طرح آتا ہے، مجھے اس کی پتہ ہے روٹس ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اندر کھانا بناتا ہے، بھوک اس کو درخت کو بھوک لگتی ہے، وہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اینی تھنگ دیٹ دا ہیومن مائنڈ کین پرسیو از ناٹ گاڈ. آپ انسان کو دیکھتے ہو، انسان کو سمجھ سکتے ہو، انسان خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ درخت کو دیکھتے ہو، ماؤنٹین دیکھتے ہو، بی دیکھتے ہو، کوئی بلی دیکھتے ہو، کچھ بھی جو چیز آپ دیکھتے ہو، سمجھ سکتے ہو، جو کر سکتے ہو، دیٹ کین نیور بی گاڈ، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یعنی مسلمانوں کو یعنی اس میں آپ وہ لکھ سکتے ہو کہ مسلم شوڈ بلیو دیٹ اینی تھنگ دے کین پرسیو از ناٹ گاڈ، completely perceive as not God. تو because he cannot be comprehended by human mind, ٹھیک ہے. اینڈ ہمیں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی اس کی بلیسنگس لیے تھینک یو بولنا چاہیے. ہمیں یہ کبھی نہیں ماننا چاہیے. دیکھو ہمارے اندر اور ہندوازم کے اندر ایک میجر جو فرق ہے وہ یہ ملے گا آپ کو کہ وہ کہتے ہیں یعنی ان کا یہ بلیف مین یہ ہوتا ہے، کچھ سیکٹس کا ہندوازم میں، سب کا نہیں، کہ ایوری تھنگ دیٹ از اے بلیسنگ از گاڈ اٹ سیلف. یہ ان کا بلیف ہے کہ جو چیز یعنی ان کا بلیف یہ ہے کہ گاڈ اور جو گاڈ کی بلیسنگز ہیں دیز آر دا سیم تھنگس. وہ ان میں سے کافی سارے سیکٹ یہ بلیف رکھتے ہیں کہ یعنی ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، یعنی ان کا میں آپ کو بلیف بتا رہا ہوں کچھ سیکٹس کا کہ جو کریٹڈ تھنگ ہے وہ بھی گاڈ ہے، کریٹر بھی گاڈ ہے. مقصد یہ بلیسنگس کو وہ گاڈ سمجھتے ہیں. ہمارا بلیف یہ نہیں ہے. ہم یہ مانگتے ہیں کہ بلیسنگس جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کریٹڈ تھنگس ہیں، جو اس کی بلیسنگز ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں، اس کی وہ ہیں، ان کو یوز کر کے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں خدا تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو سمجھایا ہے. لیکن وی شوڈ نیور بلیو، ہمارا کبھی یہ بلیف نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جو وہ ہے کریٹڈ تھنگ ہے وہ بھی گاڈ ہے. بلیسنگز آر ناٹ گاڈ، بلیسنگز آر آف گاڈ اپوسٹروفی ایس گاڈز، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن وہ خود سے خدا نہیں ہے. جو بلیسنگز ہیں وہ خود خدا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نوازشیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی انپورٹنٹ صورت ہے. اس میں یعنی اس کی 3 آیتیں جو 4 آیتیں ہیں صورت کی بڑی انپورٹنٹ آپ کو ملیں گی. ان میں بہت سے دیکھو ساری باتیں کور ہوتی ہیں. یہاں ایک چیز اور سمجھیں، قرآن شریف کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں ایک ایک ورڈ کے اندر آپ کو 100 باتیں ملتی ہیں کنوے کی ہوئی، بڑی ڈیپتھ ہے اس کے اندر. تو انشاءاللہ ہم باقی بھی کنٹینیو کرتے ہیں. ویڈیو کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. اس کو آگے وہ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے پھیلائیں. آپ اس کو ہمارے لیے یعنی کانٹینٹ کو پسند کرتے ہیں تو وہ کیا کریں. باقی ساری میں نے ریکویسٹ آپ کو شروع میں بتائی ہیں. بہت شکریہ.